नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। जब हम किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ जाकर उसके लिए जो एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो खारजा पॉलिसी है उस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो खारजा पॉलिसी होती है ये कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती, बल्कि बहुत से पहलू जो है वो इस पर असर अंदाज हो रहे होते हैं, जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले की सोच, पॉलिसी बनाने वाले मुल्क का निज़ाम हुकूमत या सोच और फिक्र, और फिर इसी तरह बैन अवी हालात वाक़यात और किसी मुल्क और कौम के सियासी मुआशी तकाज़े गर्जे के मुख्तलिफ पहलू होते हैं कि जिसके नतीजे के अंदर जाकर एक कंक्लूजन निकाला जाता है और जिसके ऊपर जो है वो बैन अवी तलकात के लिहाज से जो है वो कोई एक लाह अमल जो है वो इख्तियार किया जाता है। जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मैं इस पहलू से देखता हूँ कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो अगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर जाकर देखें तो हमने जो डिटर्मिनेंट्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर हमें नज़र आते रहे हैं, वो उसके अंदर कहीं हमें किसी फर्द की सोच और फिक्र का गलबा नज़र आता था, लेकिन ज़्यादातर जो बिलामूम जो होते थे वो बैन अवी हालात वाक़यात के तहत ही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो तश्कील दिया जाना नागुज़ीर करार दिया जाता रहा। तो ऐसा कहता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात वाक़यात हैं, चाहे मुआशी तौर पर, जो सियासी तौर पर, दैट बिकम द डिटर्मिनेंट अगेन द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द डिसीजन मेकर आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी। जिस तरह हम कहते हैं कि भट्टो साहब जो है वो प्रो चाइना पॉलिसी रखते थे, और इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर क़यादतों ने पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के लिहाज से एक डिटर्मिनेंट तौर पर काम किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के आज के डिटर्मिनेंट्स के हवाले से देखूं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर हम एक माजी के अंदर हम शायद उसको एक डिटर्मिनेंट्स के तौर पर यूज़ नहीं करते नजर आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर मैं कहूँ आइडियोसिंक्रेटिक, यानी कि जो एक शख्स पाकिस्तान का हुक्मरान है उसकी सोच और फिक्र, तो मैं पाकिस्तान के अंदर वो लीडरशिप का तस्वर ही नहीं है, वो विजन ही नहीं है। या मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज द पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि लेजिस्लेचर है या वो एग्जेक्टिव है। तो अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के अंदर जो खारजा पॉलिसी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें डिबेट होते हुए भी नजर नहीं आते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। तो पॉलिसी मेकिंग का तो कॉन्सेप्ट इन इदारों का उस वक्त डिटर्मिनेंट के तौर पर लिया जा सकता है कि जब यहाँ पे जाकर कोई फैसला साजी का रास्ता जो है वो हमें नजर आता हो लेने का। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर जाकर हमें क़यादत का वो फुकदान है या पॉलिटिकल पार्टीज के जो मंशूर होते हैं उनके अंदर एक रास्ता में मुतय्यन किया जाता है बैन अवी तलकात के लिहाज से। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं वो शायद किसी मैनिफेस्टो के किसी मानी और मफहूम के साथ अपनी कोई खारजा पॉलिसी का कोई एस्पेक्ट जो है वो नहीं रखते, इसलिए कि यहाँ पर जो है वो हुकूमतें जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए जो है वो रियासतों के साथ अपनी हम आहंगी का भी तस्वर पैदा कर लेती हैं और अपने अग़राज़ व मक़ासद के तहत रियासतों के साथ जो है वो एक एनिमिटी का तस्वर भी कायम कर लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मकबूल तस्वर दिया गया कि एब्सोल्यूट नो का तस्वर, और फिर एक जो तस्वर दिया गया वो तस्वर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो यहाँ पर हुकूमतें जो है वो कहीं एब्सोल्यूट नो का तस्वर करती हुई नजर आती है, कहीं वो जो है नोबल पीस अवार्ड का जो है वो सबसे नॉमिनी करने वालों में सर फहरिस्त नजर आते हैं, क्योंकि उनके तस्वर के अंदर ये होता है कि ये क़यादत जो है वो पाकिस्तान के मफादात या हुकूमत के मफादात के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो नागुज़ीर एक किरदार रखती है। तो यहाँ पर जाकर हमें अगर डिटर्मिनेंट्स देखें तो कोई सोच और फिक्र के तहत नहीं बल्कि तकाजे हैं जिनको मुताबिक जो है वो फैसला साजी का जो खारजा पॉलिसी का। तो फिर यहाँ पर जाकर जो एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो अहद हाज़िर के अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तश्कील देने का सबब बन रहा है, डेट इज़ द मिलिट्री पावर ऑफ द पाकिस्तान। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने मिलिटरली जो है वो दुनिया की 12 मुल्क में अंदर एक फ़ौज के तौर पर तो कायम थी, लेकिन वो एक ऐसी ताकत के तौर पर जिसके पास एक एटॉमिक तस्वर भी पाया जाता हो, कभी भी रिसेंट पास्ट के अंदर इस हैसियत के अंदर जो है वो अपनी कोई पजीराई दुनिया में नहीं रखती थी कि जिससे ये तस्वर किया जाए कि वो अपने मुल्क के मफादात के तोहफ़े फ़रोग़ के लिए यानी जुग़राफ़ी सरहदों के दिफा के लिहाज से ही एक बहुत बड़ी ताकत है। बल्कि यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल मुल्क बन चुका है और हिंदुस्तान जिस सतह के ऊपर अपनी फ़ौजी ताकत का जो तस्वर कायम करता चला जा रहा था, उसके बाद पाकिस्तान का एक मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिहाज से, बेखसूस कन्वेंशनल वार के लिहाज से जो दिफा का भी तस्वर था वो भी
بے بانی ہو کر رہ گئے تھے، لیکن جب بنیان مرصوص جو ہے وہ ایک ایسے عمل کے سامنے آیا کہ جس نے ہندوستان کی جو فوجی قوت ہے اس سے متعلق دنیا کو شسرا کر کے رکھ دیا، کہ ان کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسے عمل کا آئینہ دار بن گیا جو ہندوستان کی تمام تر فوجی قوت کے ایک شکست کا اور ایک انتہائی ناکامی کا جو ہے وہ تصور ان کے اوپر آ گیا، جسے آج بھی ہندوستان جو ہے وہ اس تصور کو ختم کرنے کے کسی بھی معنی و مفہوم کے اندر سے وہ کامیابی حاصل کرتا ہوا نظر آیا۔ تو اس طرح یہ وہ عمل تھا کہ جس سے پاکستان کو ایک فوجی طاقت کے طور پر جو ہے وہ ایک قوت حاصل ہوئی۔ اس طرح بین الاقوامی طور پر پاکستان کو جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی اور نہیں مل رہی تھی کہ ایلیمنٹ آف پاور کے لحاظ سے، تو کم از کم ایک ایلیمنٹ آف پاور پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا، دیٹ واز دا ملٹری اسٹرینتھ آف دا پاکستان۔ لہٰذا اس ایلیمنٹ آف پاور کے نتیجے کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ دنیا کے ان ملکوں میں لیا جانے لگا کہ جس کو دنیا کے باقی ملک جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ملٹری ایک ایلیمنٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے، ایلیمنٹ پاکستان کے ڈٹرمنٹ کے طور پر، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک نظام ہے جس کو حکومت ہائیبرڈ نظام کا کہتی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ حکومتوں جو موجودہ حکومت بخصوص ہے اس کی تشکیل سے لے کر اور اس کی نشو و نما تک اور اس کے قانون سازی اور آئین سازی کے تمام ضابطوں کے لحاظ سے یہ تصور جو ہے وہ بین الاقوامی سطح تک ایک ناقابل حقیقت کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ویژن اور اسٹرینتھ ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات دینے کی، وہ اپنے تمام تر اوریجن سے لے کر اس کی نشو و نما اور اس کی کمپلیشن تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ پایہ تک ملتا پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیرونی جو سرمایہ کار ہوں یا بیرونی ممالک کے جو ہے وہ سمٹ سطح کے معاملات ہوں یا وزراء کی کوئی عمل باہمی تعلقات کی نشو و نما کیا جائے، تو وہ ایک ایز اے سورس آف ڈپلومیسی کے طور پر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ضرور استوار کرتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بھی ڈپلومیسی کے لحاظ سے عمل کرتی ہے تو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا ساتھ منسلک ہونا جو ہے وہ ایک ایسا اسپیکٹ بن جاتا ہے کہ جس کے نتیجے کہ پاکستان کا جو ڈٹرمنٹس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا۔ اور پھر اگر حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے جو بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے، اس کامیابی کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ کا ہونا ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ پاکستان کے فوجی حکمران کا جو ہے وہ ایک دعوت کا اہتمام کرنا اور بہت ہی طاقتور الفاظ کے اندر اس کی تعریف اور توصیف کرنا، یہ اس عمل کی آگاہی کرتا ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو جو تعلقات کو باہمی طور پر جو ایک منسلک کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر جو پس پشت طاقت ہے وہ پاکستان کا فوجی تعاون ہے، دوسرے ملکوں سعودی عرب کے ساتھ ہو یا امریکہ جو پاکستان سے اپنے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے فوجی نقطہ نظر کے لحاظ سے ایک تصور حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کو پاکستان کے اندر نظم و نسق کے لحاظ سے جو ان کا کردار ہے اس کی ریکگنیشن بھی ایسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو پاکستان کی جو سیاست ڈپلومیسی کے لحاظ سے پائی جاتی تھی، اب وہ کسی سیاست دانوں کی سوچ اور فکر کے ویژن سے زیادہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور فکر اور ملٹری اسٹرینتھ جو ہے دیٹ ہیز بیکم دا پرائمری ڈٹرمنٹس آف دا پاکستان فارن پالیسی۔ پھر جب یہاں پر جا کر دیکھا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جو ایک فارن پالیسی کا جو ڈٹرمنٹس ہے وہ اس میں پاکستان کو اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور ساتھ اس نے دنیا کے جو ڈٹرمنٹس کے رکھنے والے فیصلے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ناگزیر ایک حقیقت اور ناگزیر تقاضا تصور کرتا ہے، وہاں دوسری طرف امریکہ کے جو مفادات ہے اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا جو ہے وہ لازمی ایک حقیقت کے طور پر لیتا ہے، کیونکہ انہیں یہ حقیقت ہے کہ چائنا کے تعلقات پاکستان کو ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک کامیابی کا تصور تو دے سکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح یا بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک امریکہ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ پاکستان کی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک نہ کر دی۔ اس طرح یہاں پر امریکہ کے سوچ اور فکر اور چائنا کے درمیان جو سوچ اور فکر ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈٹرمنٹس کے طور پر سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے ہیو ٹو کیپ دا بیلنس بٹوین دا چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب یہی عمل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ڈٹرمنٹس کا رہ گیا کہ وہ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے ایک طرف ہے تو دوسرے یورپین ممالک ہیں اور امریکہ ہے کہ جو اس خطے کے اندر سینٹرل ایشین ریاستوں اور ایشیا کے تعلقات کو نشو و نما دینے
کے لحاظ سے بھی ایک ریسٹرکشن بیہیویئر رکھتے ہیں. وہاں پر بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی کے حوالے سے یورپی ممالک کا ایک نقطہ ہے. تو پاکستان کے لیے یہاں پر بھی جو ایک تصور ہے اپنے تعلقات کو نشوونما دینے کے لیے، وہ سیلنگ ان ٹو بوٹس والا کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ رشیا اور سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر اور چائنا اور ان کے باہمی درمیان ایک برج بن کر جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہاں دوسری طرف جو ہے وہ یورپین ممالک اور جو امریکہ کے ایک اتحاد اور الائنس پایا جاتا ہے، اور جو یورپین ممالک کے پاکستان کے ساتھ سرگرمیوں کے لحاظ سے جو مفادات ہیں ان کے اندر بیلنس. اس طرح کہنا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا اس وقت جو ایک اور ڈیٹرمنٹس ہے ٹو کیپ دا بیلنس امنگ دا ڈفرنٹ پاورز ان دا ورلڈ افیئر. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک بیلنس ایلیمنٹ کے تحت جو ہے وہ اپنے ڈیٹرمنٹس کرتے ہیں، جیسے فیصلہ سازی کے اندر ہم اپنے ایک ایسے ریسٹرکشن کے تحت کام کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں ان دونوں طاقتوں یا دو پولز کے ساتھ منسلک رہنے کا جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ قائم رکھ سکے. پھر پاکستان کے جو معروضی ڈیٹرمنٹس پاکستان کے لیے قرار دیے جا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے ایک تو نیبرنگ کنٹری کے ساتھ حالات و واقعات ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک نیچرل ہاسٹیلٹی اور افغانستان کے ساتھ وہ ایک ان ایون جو ایک بیہیویئر پچھلے کئی دہائیوں سے ہمیں اب وہ ایک اسٹرینتھن نظر آتا ہے. پھر ایک جو ٹیررزم کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ اب یہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے رکھنے کے یا ان دونوں ملکوں کے خلاف اپنے آپ کو ان کے جارحانہ عزائم کے خلاف جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پر قائم رکھنے کے لیے جو ایک ورلڈ سپورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کا ایک ڈٹرمنٹ یہ ہے کہ اس تمام ملکوں کے ساتھ اپنے مفادات کو زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ بنایا جائے کہ جن کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی موازنہ مقابلہ کرنا ہو یا افغانستان کے ساتھ ان کا پاکستان کا موازنہ مقابلہ، تو وہ ملک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تمام طاقت کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ ڈٹرمنٹ کے طور پر ترکیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو نشوونما دی گئی، قطر کے ساتھ دی گئی، سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ازبکستان، تاجکستان کے ممالک کے ساتھ، اور اب جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت ایک جو ہے وہ عمل اختیار کیا گیا کہ نیگوسیشن کا پہلو اختیار کیا جائے. اور اب ورلڈ فورم کے اوپر اقوام متحدہ کے اوپر بھی جا کر یہ بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ تسلیم کروایا گیا کہ جو افغانستان ہے وہاں پر ٹیررسٹ گروپ پائے جاتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے خلاف جو ہے وہ ایک لاہ عمل ایسا رکھتی ہیں جو ان کے لیے فکر مندی کا سبب بنتا ہے. تو اس طرح پاکستان بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف اپنی طاقت کو حاصل کرنے کا جو ایک سوچ فکر دیٹ از دا پرائمری اینڈ دا پرائمری ڈیٹرمنٹ آف دا پاکستان فارن پالیسی. تو بھئی یہاں پر جا کر جو دیگر ہمیں پرائمری جو پرپزز پاکستان کرا جا سکتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک تو اکنامک ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر جن حالات و واقعات کا شکار تھا وہ حالات و واقعات جو ہے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو بہت سارے بین الاقوامی اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے، اور تعاون کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر وہ اصول اور ضوابط اختیار کرنے جس سے وہ ادارے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک مثبت طرز فکر عمل کے ساتھ نشوونما. تو اس طرح ڈیفالٹ کے کانسیپٹ کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن جو معیشت کو بہتر بنانے کا عمل ہے یہ ابھی ایک طویل سفر کا متقاضی، اور اس طویل سفر کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ تمام سرگرمیاں رکھنے والے ممالک اور ادارے جو اس معیشت پاکستان کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک تصور پایا جاتا ہے. تو اس طرح یہاں پر جو ڈیٹرمنٹس ہیں وہ ہم ملٹی ڈائمینشنل دیکھ سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بین الاقوامی جو ایشوز اور تنازعات ہیں اس تنازعات کے حوالے سے پاکستان کے جو ڈیٹرمنٹس ہیں فارن پالیسی کے لحاظ سے وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو رکھتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بالخصوص غزہ کے جو حالات و واقعات ہیں اور غزہ پیس پلان کے تحت جو آئندہ کے جو حالات و واقعات ہیں پاکستان کو اس کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرنا ہے. کیونکہ ایک طرف پاکستان کا نیچرل ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا، لوگوں کا ایک سوچ اور فکر ہے، اور دوسری طرف جو بین الاقوامی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ پاکستانی عوام کو منسلک کر کے آگے بڑھنا جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا پہلو رکھتا ہے. تو کہنا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اگر ہم بنیادی طور پر اس کے ڈیٹرمنٹ تلاش کرنا شروع کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت سیاسی نظام اور فوجی نظام کی ہم آہنگی کہہ لیں یا فوجی نظام کی جو طاقت ہے پاکستان کے اندر یا فوجی قوت کے لحاظ سے پاکستان کو جو ایک اہمیت دنیا کے اندر حاصل ہے دیٹ از دا ڈیٹرمنٹ. پھر پاکستان کو جو اس خطے کے اندر حالات و واقعات ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں بہتر ڈپلومیٹک اسٹرینتھ بنانے کے لیے جو صورتحال ہے اس کا
پیدا کرنا. another determinant بین الاقوامی تنازعات سے متعلق اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی ممالک کی سوچ اور فکر سے ہم آہنگ رکھ کے آگے بڑھنا. that is another determinant. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات و واقعات ہیں and to improve those is the other factor. So there are many other determinants that the primary, however, we can sum up as such. Thank you very much.